جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बच्चों, हमने जलालैन के हवाले से वो शुरू किया था। हमने हमने बात कर ली थी, जलालैन का तारुफ भी कर लिया था। और फिर हमने जो था उस दिन जुमे के दिन हमने ये शुरू किया था, इसका जो मुकदमा था कि हज़रत ने जो बयान फरमाया कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन मुआफ़ियन लिनिअमिही मुकाफ़ियन लिमज़ीदिही, फिर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व जुनूदी अम्मा बादु फ़हाज़ा मश्तद्दत इलैहि हाजतुर राग़िबीन। तो कहते हैं कि ये जो चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये वो है जिसकी तरफ रग़बत वालों की हाजत शिद्दत इख्तियार कर गई है। क्यों? फ़ी तकमिलत तफ़सीरिल कुरानिल करीम, कुरान करीम की जो तफसीर का तकमिला, उसको मुकम्मल करवाना, वो कौन सा था? अल्लज़ी अल्लफ़ल इमामुल अल्लामतुल मुहक्किकुल मुदक्किक जलालुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद अल महल्ली अश-शाफ़ी। मैंने आपको बताया था जलालुद्दीन महल्ली ने जो शुरू किया था वो सूरह काफ से लेकर एंड तक मुकम्मल किया था और सूरह बकरा भी कर ली थी। ठीक है, तो बाकी फौत हो गए। अब सूरह बकरा से जो था वो अब कौन मुकम्मल करेगा? तो कहते हैं कि ये उसी की तरफ बयान कर रहे थे कि मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको मुकम्मल करने की तरफ जो है ना वो जा रहा हूँ। तो उसमें से तो जलालुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद अल महल्ली शाफी ने की थी। अच्छा, ऐसे ही फी फी ये फी पीछे अतफ हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना। फी तत्मीम मा फातहू, यहाँ पे हमने उस दिन बात ये कर रहे थे जनाब अली, यहाँ पे इनसे क्या हो गई, थोड़ा सा तसामो हो गया। तसामो का मतलब है थोड़ी सी लफ्जी गलती हो गई हजरत से जो है अल्लामा सयूती से, ठीक है ना। अल्लामा सयूती से इन्होंने कहा वो तत्मीम मा फातहू, जो चीज उनसे फौत हो गई है उसकी तत्मीम है। तत्मीम का मतलब क्या है? उसको तमाम करना होता है। तो बच्चों, जो चीज फौत हो जाती है तो उसकी तो तत्मीम हो ही नहीं सकती ना, वो तो फौत हो चुकी है उनसे, वो तो उसकी तत्मीम नहीं हो सकती है। तो जो चीज उन्होंने नहीं लिखी उसकी तत्मीम नहीं होगी, बल्कि उसको तो क्या किया जाता है, उसको तो लिखा जाता है, उसको गोया कि यूं समझो कि इजाद किया जाता है, ठीक है ना। तत्मीम तो उस चीज की होती है जिसको वो लेकर आए थे, उसको क्या करते हैं, तत्मीम करनी है। तो कहते हैं वह तत्मीम माफात माफातहू की बजाय वो तत्मीम मा अता बिही का लफ्ज आना चाहिए था, जिसको वो लेकर आए थे। अता याती के बाद बा आ जाए तो उसके माना क्या होते हैं? लाना। तो क्या आना चाहिए था? वह तत्मीम मा अता बिही, जिसको जिसको वो लेकर आए थे, यानी उसकी मैं तत्मीम कर रहा हूँ। जो फौत हो गए उसकी तो तत्मीम नहीं हो सकती है। तो ये एक लफ्जी एक थोड़ी सी एक वो हो गई थी, ठीक है ना। वो कितनी है? वहुआ जो थी वो वहुआ, वो क्या है? जो उनसे जो था, जो उनको लेकर आए थे और जो बाकी रह गया था वो कितना था? वहुआ मिन अव्वल सूरतिल बकरा इला, वो क्या है? सूरह बकरा के अव्वल से कहाँ तक? इला आखिर सूरतिल इसरा, सूरह इसरा के आखिर तक। सूरह काफ से पहले पहले ना, तो सूरह इसरा कीजिए, मैंने क्या करना है, उसको मैंने मुकम्मल करना है। और कैसे करूंगा? बिततिम्मतिन, बिततिम्मतिन के इसमें क्या आएगा? एक ततिम्मा भी आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो इससे मुराद क्या? ततिम्मा से मुराद वो आधा सफ़ा है जो अल्लामा सयूती ने अपनी तफसीर के आखिर में जो लिखा है, वो है ततिम्मा इसका, ठीक है ना। अला नमतिही, अला नमतिही मिन जिक्र मा युफ़हम बिही कलामुल्लाह ताला। तो ये क्या कर रहे होंगे कि जनाब अली उन्हीं उसी तरीके पर, ठीक है ना, उसी तरीके पर क्या किस साथ? मिन जिक्र माँ, साथ साथ क्या होगा उसमें? जिक्र पाया जाएगा। मिन जिक्र माँ युफहमु बिही, कि जिसके जरिए से पहचाना जाए कलामुल्लाह ताला, अल्लाह ताला का कलाम। और क्या होगा? ठीक है ना। और साथ क्या होगा? बिततिम्मतिन, एक तो ततिम्मा है, और साथ क्या होगा? अला नमती मिन जिक्र मा युफहमु वल एतिमाद मिन जिक्र की, इसका अतफ किस पे हो रहा है? जिक्र के ऊपर हो रहा है। मिनल एतिमाद अतफ हो रहा है पीछे, मिनल एतिमाद। और इस तरह क्या होगा? एतमाद करते हुए अला अर्जहिल अक़वाल, के कौलों में से जो क्या होगा? राजे कौल का जिक्र करने के साथ, ठीक है ना। ऐसे ही वह एराब मा युहताजु इलैहि, अच्छा जी। और इसी तरह ही उसको एराब लगाना या उसको बयान करना, मा युहताजु इलैहि, जिसका वो क्या था? मोहताज था, ठीक है ना।
اور ایسے ہی اس میں کیا پائی جائے گی والتنبیہ ما یحتاج الیہ والتنبیہ علی القراءات المختلف المشہورہ، ٹھیک ہے نا، ان مشہور جو مختلف مشہور قراتیں ان پہ تنبیہ کرتے ہوئے علی وجہ لطیف، یعنی بڑے ہی جو ہے نا لطیف طریقے پر، و تعبیر، اچھا جی، لطیف و تعبیر وجیز، اور کیا ہوگا مختصر تعبیر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اور میں کیا کروں گا اسی طرح ہی کیا ہوگا اس میں سے وہ ترک تطویل، ٹھیک ہے نا، تطویل کو ترک کیا جائے گا، بذکر اقوال غیر مرضیہ، یعنی جو مرجو قول ہوں گے ان کو میں ذکر نہیں کروں گا، جو مرجو اقوال ہیں ان کو ذکر نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایسے ہی پھر اس میں سے کیا پایا جائے گا بذکر اقوال غیر مرضیہ و اعاریب محالہا، ٹھیک ہے نا۔ تو جی اسی طرح ہی ان کے جو اعراب وغیرہ کی جو وہ ہوں گے، اس کے جو اس کے اعراب وغیرہ کی ہوں گی، اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو بیان کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو اچھا یہ یوں کہو کہ جی وعاریب محالہ کتب العربیہ، کہ ان کی جو ایسے ہی بذکر عاریب محالہ کتب العربیہ، کتب عربیہ میں جو محل ہوں گے، واللہ اسأل النفع به فی الدنیا واحسن الجزاء علیہ فی العقبہ بمنہ وکرمہ، کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں نفع کا دنیا اور اصل میں۔ تو یہ ایک بنیادی طور پہ اس کا ایک صرف وہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب علی کہ ہم کیا بیان کریں گے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تنبیہ مختلف مشہورہ علی وجہ لطیف وتعبیر وجیز، تطویل بذکر اقوال غیر مرضیہ وعریب، اچھا جی اچھا جی بذکر، اس میں سے وعریب محلھا، اس کو اب کر لیں کہ اس کا محل کیا ہوگا کتب، اچھا جی اس کے محل کتب عربیہ، واللہ اسأل النفع به فی الدنیا واحسن الجزاء فی العقبہ بمنہ وکرمہ، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ اب اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، اصل کام یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ البقرہ مدنیۃ، سورہ بقرہ کیا ہے، مدنی ہے، اور کیا ہے جناب علی، اس میں سے مئتان و ستم او سب و ثمانون آیا، 286 مئتان و ستم او سب و ثمانون، تو کہتے ہیں کہ جی 286 یا 287 کیا ہیں اس کے اندر آیات ہیں، 286 ٹھیک ہے نا، یا 287 اس کے اندر آیات ہیں۔ تو یہ اس میں سے آ گیا کہ جناب علی، ٹھیک ہے نا، اور یہ آریبا پڑھنا ہے اس کو، یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے نا، بذکر اقوال غیر مرضیہ و آریبا، یہ آپ کو پتہ ہے غیر منصرف کی کچھ اوزان بھی آتے ہیں، جو اوزان کے اندر سے ہم نے وہ پڑھا ہوا ہے کہ جمع منتہی الجموع کا وزن جو ہوتا ہے، تو یہ آریب کیا ہے، جمع منتہی الجموع ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا اس میں سے، اس لیے اس کا کیا آئے گا وہ آریبا بذکر اقوال غیر مرضیہ و آریبا۔ ابھی آیت میں شک کا جواب دیتے ہیں، ابھی دیتے ہیں نا، 286 یا 287 سارے جواب ابھی ملنے ہیں انشاءاللہ، کہ 286 یا 287 کیوں کہہ رہے ہیں، یا تو بولیں 286 ہیں یا بولیں 287 ہے، تو حضرت یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 286 یا 287، اب اسی کو ہم ذرا پڑھیں گے اس میں سے کہ کیوں کہہ رہے ہیں 286 یا 287، ٹھیک ہو گیا جناب علی۔ اچھا دیکھو بچوں، سورت کا لفظ جو ہے نا اصل میں یہ سورون سے ہے، ٹھیک ہے نا، سورون حمزہ کے ساتھ جو ہے، ٹھیک ہے نا، سورت کا لفظ جو ہے یہ محموز تھا، محموز العین جو ہے، محموز العین، ٹھیک ہے نا۔ تو سور الشیء کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے، کسی چیز کا بعض حصہ ہوتا ہے، بعض حصہ۔ سورت جو ہم کہتے ہیں نا، سورت یہ اصل میں کیا تھا، سورون سے، سورون، واؤ کے اوپر حمزہ ڈال دو تو سورون، تو اس سے کیا بن گیا، یہ اس سے تھا اصل میں، تو وہ کیا ہوتا ہے، یہ کسی چیز کا سور الشیء بقیتہ، کہ کسی شے کا سور جو ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے، بقیہ ہوتا ہے، اس کا بازے ہوتا ہے، کیونکہ سورت بھی قرآن پاک کا جز ہوتا ہے، سورت کیا ہے، قرآن کا جز ہے نا، بازے حصہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، سورت کہتے ہیں، سورت کیا ہے، قرآن کا باز ہے، تو اصل میں اس لفظ سے نکالا گیا، سورن سے سورت جو بن گیا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ آ گیا اس میں سے۔
अच्छा जी, बात समझ नहीं आई है। या तो ये सूर उनसे माखूज है, तो बकिया शय की उसमें से होता है, ठीक है ना। या ये होता है एक सुरुन के माना क्या होते हैं, सुरुल मदीना कहते हैं शहर की हुदूद हुआ करती है ना। आपको पता है ना, पहले शहरों के गिर्द क्या होती थी, दीवार हुआ करती थी, शहर के गिर्द दीवार बनाई जाती थी। जैसे आप कहते हो अंदरूने शहर लाहौर, तो क्या होता था, अंदरूने शहर लाहौर क्या होता था, पूरे शहर क्या होता दीवार के साथ। तो सूरुल मदीना जो कहा जाता था, वो बुनियादी तौर पे क्या होता है कि जनाब वो उस शहर को महदूद कर देती है, कि उस शहर उस दीवार के अंदर क्या होता है, शहर महदूद होता है, बंद होता है। तो इसी तरह ही क्या है, ये भी क्या है, सूरत भी क्या होती है, महदूद होती है। सूरत भी क्या है, महदूद है, जिसकी हुदूद होती हैं, ठीक है ना। तो ये उसमें से, तो ये इस मानना में आ गया, ठीक है। अच्छा फिर देखो एक बात ये भी समझो कि जब सूरतें आपस में जोड़ी जाती है ना, कुरान करीम के अंदर एक तरतीब है, तो बुनियादी तौर पे इनमें आपस में क्या होता है, एक रब्त पाया जा रहा होता है, एक रब्त पाया जा रहा होता है। सूरह फातिहा के अंदर बंदे क्या करते हैं, अल्लाह ताला से, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये जो है ना, सूरुन असल में किसको कहते हैं, दीवार को भी कहते हैं ना, दीवार जो होती थी। तो वो दीवार के अंदर क्या होता है, यानी वो उसकी हद बंदी होती है, हद बंदी होती है। तो सूरत में भी वो जो मज़ामीन होते हैं, जितने भी वो मज़ामीन है, उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी भी हद बंदी की हुई होती है सूरत के अंदर भी, सूरत के अंदर भी हद बंदी की हुई होती है ना। कि इसलिए देखो, आप कहते हो जनाब इसमें इस सूरत में खास ये मज़ामीन बयान किए जा रहे हैं, अगली सूरत में ये मज़ामीन बयान किए जा रहे हैं, तो उन मज़ामीन की हद बंदी जो है वो बुनियादी तौर पे एक सूरत में कर दी जाती है, ठीक है ना। तो ये उसमें से आ गया। तो अब इसका रब्त क्या आ रहा है, माकवल के साथ रब्त क्या आ रहा है बच्चों, पीछे हमने जो सूरह फातिहा, इसमें तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आमतौर पर कुरान मजीद में क्या होता है, पहले सूरह फातिहा है, उसके बाद क्या सूरह बकरा होती है। सूरह फातिहा के अखीर के अंदर तलब हिदायत थी ना, या अल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि ए अल्लाह हमें क्या दे दीजिए, सीधा रास्ता जो है, सिरात मुस्तकीम जो है वो हमें क्या कर दीजिए, हमें उसकी हिदायत दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे हिदायत की जो है ना वो बताई जा रही है, ठीक है ना, बयान हिदायत बताया जा रहा है, ठीक है ना। हुदल लिल मुत्तकीन आ गया ना, जालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। तो पीछे तलब हिदायत थी, यहाँ पे हिदायत का बयान है। तो बंदों ने क्या किया, अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह हमें हिदायत दे दीजिए। अल्लाह ने बता दी, अच्छा हिदायत, जालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, तो ये हिदायत है ना, कुरान को पकड़ लो, कुरान को पकड़ लो, सिरात मुस्तकीम तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। बात समझ में आ गई है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये इसलिए यहाँ पे वो आ गया, ठीक है ना, बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। तो ये उसमें से आ गया कि जनाब अली, और फिर क्या था, फिर सूरह बकरा के अंदर एक थोड़ा सा ये भी है कि पीछे क्या किया गया, पीछे ये बताया गया कि जनाब अली हिदायत तलब की, तो अल्लाह ताला इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पारे के अंदर ही बनी इसराइल की 40 जो है ना वो कबाहतें जिक्र की जाएंगी, 40 बीमारियां जिक्र की जाएंगी। तो बताया जा रहा है कि देखो ये बीमारियां तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए, नहीं होंगी तो हिदायत तुम्हें मिलेगी, तुम्हें हिदायत मिल जाएगी। ये तुम्हारे अंदर बीमारियां नहीं होनी चाहिए, तुमने हिदायत को तलब किया है, तो हिदायत बनी इसराइल के भी तुम्हें किससे सुनाएंगे। तो ये 40 तुम्हारे अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो तुम्हारे लिए क्या आ गई हैं, ये तुम्हें खुद ब खुद वो मिल जाएंगी, ठीक हो गया। अच्छा जनाबी अली, ये तो बात खत्म हो गई, ये रब्त हो गया। अब अगला सवाल आपका आता है जो सबके जहन में उठता है कि जनाब साहिब जलालैन जो हैं, अल्लामा सयूती जो हैं, ये जो हैं ये क्यों कह रहे हैं 286 या 287, ठीक है ना। तो ये बात याद रखो बच्चों, होता क्या है कि इस शक की वजह क्या होती है कि बाज़ कारी हजरात क्या करते हैं, दरमियान में वक़्फ़ करके
درمیان میں وقف کر کے ایک آیت کو 2 آیتیں شمار فرما لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک آیت کو 2 آیتیں شمار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہوتی کہ کوئی زائد آیت آ جاتی ہے، زائد آیت نہیں آتی ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے وہ آیت کا حصہ ہوتا ہے وہ اس کو 2 آیتوں کے کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں، آپ سورہ فاتحہ میں دیکھیں گے نا تو آپ کو لکھی ہوئی کتنی ملیں گی، 7 آیتیں جو ہے نا وہ ہوں گی، لیکن آپ جو آیت کے نشان دیکھیں گے تو وہ اصل میں 6 ہوں گے اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ سورہ فاتحہ کو جب آپ پڑھو گے، ٹھیک ہے نا، تو ہماری جو قرآن مجید میں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اس میں 7 آیت، آخر میں تو کتنا لکھا ہوا ہے 7 کی اس میں سے، ٹھیک ہے نا، 7 کا جو ہے وہ حساب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو امام شافعی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی کیا کرتے ہیں، سورہ ایک آیت مانتے ہیں، اور جو ہے نا وہ بعد میں جو ہے نا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی باقی کتنی ہوگی، 6 آیتیں ٹوٹل بن جائیں گی۔ ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ کیا نہیں ہے، آیت نہیں ہے، تو ہمارے جو سورہ فاتحہ کی وہ ہوں گی وہ کتنی بنیں گی، 7 آیتیں بنیں گی اس میں سے۔ تو باقی قاری حضرات کیا کر لیتے ہیں، بعض دفعہ درمیان میں وقف کر کے، یہ آیتیں بھی جو بنی ہیں نا بچوں یہ بعد میں وہ کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کے الفاظ میں تو کوئی کمی ذاتی نہیں ہے، جیسے اس کی آپ کو میں مثال دیتا ہوں، پاکستانی انڈینز اور بنگلہ دیشی قرآنوں میں آپ دیکھیں گے تو رکوع کے نشان ملیں گے آپ کو، عرب میں رکوع کے نشان ملتے ہیں نہیں ہوتے، وہاں پہ پہلا رکوع ختم ہو گیا، دوسرا رکوع ختم ہو گیا، تیسرا رکوع ختم ہو گیا، وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو کیا ہوتے ہیں، وہ تو صرف روبو کے اس میں سے کرتے ہیں، روبو، نصف، ثلاثہ، اور یہ جو ہے نا اس طریقے سے وہ کر کے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ آ جاتا ہے کہ 286 یا 287 کے اندر وہ آ جاتا ہے کہ جناب علی کسی نے وقف کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت یہاں پہ ایک آیت مکمل ہوگی، اگلی جو تھی وہ کیا تھی، وہ اگلا آیت کا وہ حصہ وہ ہے، جس نے وقف نہیں کیا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کیا ہیں، 286 آیات بنتی ہیں اس میں سے۔ اچھا آیت کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، آیت کیا ہوتی ہے، یہ اصل میں اس کو کہا جاتا ہے یا طائفۃ من کلمات القرآن، ٹھیک ہے نا، یا طائفۃ من کلمات القرآن، ٹھیک ہے نا، متمیزۃ بفصل، کہ یہ کلمات قرآن کا ایک کیا ہوتا ہے، ایک طائفہ، ایک گروہ ہوتا ہے، دیکھو نا قرآن کے الفاظ کا ایک گروہ ہے نا، مل کے ایک آیت جو بنتی ہے، مختلف الفاظ کو ملاتے ہو تو آیت ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ متمیز بفصل یعنی وہ جدا ہوتی ہے، ایک آیت دوسری سے کیا ہوتی ہے، جدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک آیت دوسری سے جدا ہوتی ہے، ایک مضمون کے قسم کا یوں سمجھو کہ ختم ہو رہا ہے پھر نیا مضمون تقریباً شروع ہو رہا ہوتا ہے بعض جگہ کے اوپر جو ہے، تو اس طرح وہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں آیت، آیت نشانی، آیتوں نشانی کو کہا جاتا ہے اس میں سے۔ اب آگے چلتے ہیں جناب علی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی یاد رکھو، اب مسئلہ یہاں پہ جو آ رہا ہے تھوڑی سی طرف پیچیدہ باتیں بھی ہیں ذرا، لیکن مجھے کرنی پڑیں گی، جلالین ہے ظاہری بات ہے، یہ چیزیں بھی یاد رکھو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ نمل میں آئی ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کا انہ من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آتا ہے، وہ قرآن کے اندر جو سورہ، اچھا جی سورہ نمل میں جو آتی ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جناب علی سورہ نمل والی بسم اللہ تو ہے ہی ہے، وہ تو قرآن کا کیا ہے، حصہ ہے، اور یہ جو آپ کی 114 صورتیں ہوتی ہیں ان کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، 114 میں سے ایک کیا ہے، ایک بسم اللہ جو ہے وہ ایک بسم اللہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کی کیا ہے، ایک آیت ہے، ساری 114 نہیں، ساری 114 نہیں، ساری 114 نہیں، اس میں سے کیا ہے، ایک کیا ہے، ایک اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے کیا آ گیا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، تو اصل میں وہ نشانی ہوتی ہے، نشانی کا مطلب ہے کہ وہ نشانی ہے کہ وہ ایک مضمون کیا ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، فصل آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے درمیان میں کیا آ گئی ہے، فصل آ گئی، پھر آگے چلیں گے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، بعض دفعہ آگے بھی وہی مضمون چل رہا ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے آیت کے اندر، کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو آپ کیا کر لیتے ہو، جدائی لے کر آ جاتے اس میں سے، ٹھیک ہے، تو 114 میں صرف ایک کیا ہے،
اسی لیے تراویح کے اندر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ امام کیا کرتا ہے کہ امام ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، احناف کے نزدیک جو ہے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں پاکستان میں عمومی طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے، قل هو اللہ احد سے پڑھنے سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں عام طور پہ جو ہے۔ حالانکہ شروع میں پڑھ لینا چاہیے، جب سورہ بقرہ آپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو اسی وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے شروع کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جی سورہ اخلاص کے اوپر ہی جا کے کیا کریں، آپ جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں سورہ اخلاص کے اوپر جو ہے، تو آپ پہلے سے پڑھ لیں، پہلے دن ہی پڑھ لیں۔ تو ایک دفعہ کیا پڑھنا پڑے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے تاکہ قرآن کیا ہو جائے، مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے نا، جہرن پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، امام مالک کے نزدیک سورہ نمل کو چھوڑ کے یہ جو باقی بسم اللہ لکھی ہوئی ہیں یہ قرآن کا جز نہیں ہے، یہ قرآن کا جز نہیں ہے۔ جو بسم اللہ صورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی ہوتی ہے یہ قرآن کا جز شمار، کوئی بھی شمار ایک بھی آیت سورہ نمل کو چھوڑ دو تو سورہ نمل میں تو درمیان میں آئے ہوئے نا اس میں سے۔ امام شافعی کی ایک روایت میں ہے کہ ہر سورت کا جز ہے، وہ کون سی ہے وہ کوئی وہ نہیں ہے، اس میں سے کوئی متعین نہیں کیا گیا کہ وہ کون سی بسم اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ 114 میں سے ایک کیا ہے بس، 113 میں سے 113 کر لو، سورۃ توبہ کے شروع میں تو نہیں ہے نا بسم اللہ، 113 کر لو، ٹھیک ہے نا۔ 114 کی بجائے کیا بچوں 113 ہو جائے گا نا، سورۃ توبہ کے شروع میں تو بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے تو کوئی ایک ہے بس اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو 114 نہ کرو، 113 بولو۔ اب آ گیا جناب، امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہر سورت کا ایک سورت کا جز ہے یہ بسم اللہ جو لکھی ہوئی ہے، اور ایک روایت میں کہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، باقی سورتوں کا جز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جناب علی وہ ان کے 3 قول ہیں، ایک احناف کے ساتھ ہیں کہ جناب ایک بسم اللہ جو ہے سورت کا جز ہے، ایک امام مالک کے ساتھ قول ہے ان کا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی جز نہیں ہے، اور دوسرا امام شافعی کے ساتھ ہے کہ جناب ہر سورت کا جز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس کا ہم کیا جواب دیتے ہیں، یہ 366 نہیں بنتی ہیں، اچھا 6666 قرآن کی آیت آپ گنیں گے نا تو 6666 احناف کے نزدیک آپ گنیں گے تو نہیں بنیں گے، میرے خیال میں کتنی بنتی ہیں 6286 بنتی ہیں شاید، 6286 ہیں یا اس طرح جو ہے نا، احناف کے نزدیک یہ 6666 نہیں بنتی ہیں آیتیں، جو آپ کو پاکستان میں جو قرآن مجید ملتا ہے اس کی آپ آیتیں ذرا گننا شروع کریں، آج ذرا گنیے گا، 114 کیجیے گا، میرے خیال میں 6286 مجھے میرے خیال میں اس طرح وہ بنیں گی، 6666 نہیں بنیں گے یہ جو ہے۔ اچھا، اب یہ نہ سمجھنا کہ قرآن تو محفوظ ہے، وہ بچوں قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، یہ آیتوں کی کیا ہو سکتی ہے، ابھی وہی بات چل رہی ہے نا کہ بھئی یہ آیت ہے یا نہیں، یہ آیت مثال کے طور پہ 2 آیتیں ہیں تو اس کو کسی نے اس کو کیا کر لیا، کسی نے ایک ہی آیت شمار کیا، کسی نے کیا کیا ان کا یہ 2 آیتیں ہیں، الفاظ تو بالکل کیا ہے محفوظ ہو گئے، آیتوں میں کیا ہو گیا 6236 شاید، ہاں اس طرح ہی آتا ہے 6236 ہے یا اس طرح جو ہے، دیکھ لیجیے گا، مجھے بھی ذہن میں نکل گیا ابھی اس وقت جو ہے 62 اس طرح کی وہ آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے یہ اس میں سے آ گیا، تو پہلی وہ بات تو آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ تو بات یہاں پہ وہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو ہو گیا، پھر آگے انشاءاللہ کل اس کو پڑھیں گے کہ الف لام میم، اور جو ہے نا ریکارڈنگ کلاس کی کیسے ملے گی، یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا، یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہو رہی ہیں، یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہو رہی ہیں، یہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ اس لیے اتنا ہو گیا، اور میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھو یہ جلالین ہے، اس کے اندر مجھے ذرا تھوڑی سی علمی بحثیں کرنی پڑیں گی، یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جناب یہ تو بہت ہی کون سی بحثیں کی جا رہی ہیں،
علمی بحث ہیں، لیکن یہ شروع میں تھوڑا سا وہ ہے، باقی پھر زیادہ تر صرف نحو بلاغت یہ چیزیں چل رہی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، یا اس کی وہ مراد۔ اصل میں جلالین پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، جلالین جو ہے نا اس میں وہ تفسیری لمبے نکات وغیرہ نہیں بیان کیے جاتے، اس میں اغراض بیان کی جاتی ہیں، اس میں اغراض بیان کی جاتی ہیں کہ جناب علی اس کی اغراض کیا ہیں، جو صاحب جلالین نے یہ الفاظ ذکر کیے ان کی غرض کیا تھی، وہ کیوں لے کر آئے، یہ لفظ کیوں بول رہا ہوں میں نے، ٹھیک ہے نا۔ تو اغراض اصل مقصد یہ ہے۔ جلالین کو اگر آپ نے اس طرز پہ پڑھا جو عام طور پہ جس طرح سے تفسیر پڑھائی جاتی ہے، تو آپ کو جلالین کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس میں اغراض سمجھنی ہے آپ نے کہ صاحب جلالین کی یہ غرض کیا ہے، ادھر یہ ایک لفظ کا اشارہ کرتے ہیں اور بات جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، کوئی لفظ ہوگا وہ بتا دیں گے کہ یہ کیا بن رہا ہے، ترکیب بتا دیں گے، حال بن رہا ہے، کلام بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے، یہ سبب ہے، اس طرح کی چھوٹے چھوٹے سے صرف وہ اشارے کریں گے بس، ٹھیک ہو گیا جی، چلیں جی بس اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر کل سے باقاعدہ انشاءاللہ اب تو باقاعدہ اس پہ ہم چلے جائیں گے پھر، چلیے پھر السلام علیکم۔